अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, लाहौर में जो हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया एक ख़ातून और बच्ची के हवाले से, उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो बयान सामने आया, जो उन्होंने हिदायत और जो अहकामात जारी किए हैं वो भी आपके सामने। लेकिन आज उस ख़ातून के शोहर का भी बयान जो है वो सामने आया है और उनके मुताबिक जब ये वाक़या पेश आया तो पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया और उनको जो है उनसे दस्तखत भी मुबैना तौर पर एक सफ़ेद पेपर पर करवाए गए और साथ ही साथ नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो भी उनकी बीवी के हवाले से इस्तेमाल किए गए। ये उनका एक दावा है, उन्होंने जो मीडिया टॉक में एक बात की है। इस हवाले से अज़मा बुखारी साहिबा का भी बयान आया कि जो पुलिस का रवैया है या जो पुलिस के हवाले से बात की जा रही है उस एंगल से भी तहकीकात होगी और इस मामले को देखा जाएगा। दूसरी एक अहम ख़बर जो हाल ही में हुकूमत ने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से या पिम्स हस्पताल आने के हवाले से जो ख़बरें आईं, उन ख़बरों की इब्तदाई तौर पर तो तरदीद की गई, लेकिन हुकूमत ने उसकी बाद में तस्दीक की और कहा कि 20 मिनट के लिए इमरान खान को पिम्स हस्पताल लाया गया था। हुकूमत की जानिब से उस खबर की तस्दीक करने के बाद पीटीआई में इस वक्त परेशानी जो है वो नज़र आ रही है। हमने देखा कि कल अडयाला जेल के बाहर भी एहतजाज किया गया, धरना दिया गया और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में वहाँ पर भी तमाम जो रहनुमा हैं, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो जमा हुए, उन्होंने धरना भी दिया। अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि सलमान अकरम राजा साहब की शायद मुलाकात भी हुई है चीफ जस्टिस से, लेकिन इस हवाले से अभी तक तस्दीक जो है वो सामने नहीं आई। इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम हैदर पंजोदा साहब और राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब आपका, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नईम साहब आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अगर इस खबर की आप तस्दीक कर दें कि क्या सलमान साहब की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, सलमान अकरम राय साहब की मुलाकात के हवाले से मैं तस्दीक इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरी खुद गुफ्तगू उनसे नहीं हुई। मैंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए सारा जाना है। मैं खुद वहाँ जो है तमाम तर सूरत हाल, कल भी हम सारी रात रहे, आज भी हम सारा दिन जो है वहाँ बैठे रहे और खान साहब तक अभी तक रसाई नहीं दी गई। बेसिकली मकसद ये है कि इमरान खान ठीक साहब है। तक उनके डॉक्टर चले जाएं, वकला चले जाएं, उनके खानदान वाले चले जाएं। तो मुलाकातें जितनी भी हों, बेशक हज़ार मुलाकातें हो जाएं, लेकिन जब तक असेस नहीं होगी, जब तक रसाई नहीं होगी, तब तक कोई भी मुलाकात जो है वो बेसूद है। तो हम इंतजार कर रहे हैं। प्रिजन रूल जो हैं वो 92 बड़ा वाज़ेह कहता है कि कोई भी कैदी होगा उसके रफ़ीक़ा, फैमिली, दोस्त, वकला जाकर मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ खान साहब ही नहीं, उनकी अहलिया को भी मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है। और अब तो तबीयत के हवाले से जब से ये पता चला है, तब से लेकर हमने हर जी। तरह का हरबा किया, हर तरह से अदालत में भी रजू किया, चीफ जस्टिस के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी 2 दिन पहले गए, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे हैं, कल अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे। लिस्ट के मुताबिक नाम भी भिजवाए गए। सुहेल अफरीदी अपनी काबीना के हमरा जो 6 लोग थे, उसके अलावा भी तमाम कारकुनान, एमपीज, एमएनएज, टिकट होल्डर तमाम के तमाम बैठे रहे। और चीफ एग्जीक्यूटिव आप देखें, एक सूबे के अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए आते हैं और सारा दिन इंतजार करते रहते हैं। रात गुजर जाती है, 2:30 बज जाते हैं, लेकिन उनकी जी। मुलाकात नहीं करवाई जाती। डॉक्टर्स जो उनके जाती मुआलज हैं खान साहब के, गुज़श्ता रोज वो भी रात को आए, लेकिन उनकी हद तक भी रसाई नहीं दी गई। जहां तक उन रिपोर्ट्स की बात है हाँ। खान साहब की सेहत के हवाले से कि उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, अभी तक हमें ऑफिशियल तौर पर उनके खानदान को, हमें किसी को कोई चीज नहीं दी गई कि उनका ऑपरेट हुआ है, क्या उनकी बीमारी है, किस हद तक ये सेहत उनकी खराब है, आंख का किस हद तक मसला है, ये उसके अंदर क्या क्या मेडिसिन दी गई हैं। एक बंदे की जान का मामला है। और वो बंदा कौन है जी? साबिक वजीर आजम है। वो बंदा कौन है जिसको 8 फरवरी को अवाम ने मुंतखब किया? वो बंदा वो है जो पाकिस्तान का नेशनल हीरो है, जिसने क्रिकेट के अंदर खिदमात दी, हर शोबे के अंदर सेहत ठीक हो, है। हेल्थ हो, हर हाँ। तरह की जो है एजुकेशन के अंदर उसने हाँ, खिदमात दी। लेकिन उस शख्स के साथ ये ट्रीटमेंट किया हाँ, जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ बुनियादी राना इंसानी साहब, हकूक की ये खिलाफवर्जी एक नहीं है, ये मामला जो मेंटली हुकूमत ने टॉर्चर है, तस्दीक की है, अब ये तस्दीक करने जुल्म के है, बाद जो आप ये देख रहे हैं कि बर्बरियत अडयाला है। जेल के बाहर भी एहतजाज है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो है एहतजाज हो रहा है। लेकिन अब इसमें सवाल ये पैदा होता है राना साहब के सेहत के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खान साहब की फैमिली, खान साहब की पार्टी कर रही है, डॉक्टर्स की अगर मुलाकात करवाई जाए तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि सियासी लोगों के हवाले से तो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सियासी गुफ्तगू होती है, तो डॉक्टर्स की मुलाकात करवाने ना करवाने के हवाले से जो पार्टी या उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इत्तफ़ाक़ नहीं करते कि सर वो दुरुस्त हैं, डॉक्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता।
کیونکہ انہوں نے تو پچھلی دفعہ بھی جو ہے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ خان صاحب جو ہے شاید دنیا میں نہیں ہے، اور اس پروپیگنڈا کی وجہ سے دوسرے جو ہمارے دشمن ملک ہیں انہوں نے بھی اس کو بات کو اٹھایا اور بہت زیادہ اچھالا، بعد میں کچھ نہیں نکلا۔ دیکھیں اس وقت خان صاحب سزا کاٹ رہے ہیں کرپشن کے اوپر، جو یہ ان کی صفت گنوا رہے تھے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ بہت سارے چیزوں کے اوپر ان کے اوپر الزامات بھی ہیں، اور یہاں تو سزا ہوئی ہے کرپشن کے اوپر۔ اور جب کرپشن کے اوپر آپ کو 14 سال کی سزا ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے آپ پریزن جو جیل ہے آپ اس کے انڈر آتے ہیں، اور وہاں جو ہے اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ناساز ہوتی ہے، تو بالکل آپ کو پریزن رولز کے مطابق ڈاکٹر کے پاس کی ایکسیس دی جاتی ہے۔ اور یہاں تو 6 ڈاکٹرز بتائے جا رہے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں اڈیالہ کے اندر مختلف اوقات کے وقت، اور ان کا ریگولر چیک اپس بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا لگا کہ ان کو جو بیماری ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ ان کے فیملی والوں کو ملوانے کی ضرورت ہے یا ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہے تو ضرور ایسا کیا جائے گا۔ لیکن ایک نارمل جو سال ہوتا ہے اس میں ایک انسان بہت دفعہ اس کو زکام بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، کوئی آئی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، کوئی کانوں کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، تو وہ ایسی نارمل چیزوں کے لیے تو پھر جو ہے کوئی انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک نارمل ڈاکٹر چیک اپ یا ہسپتال کا جو دورہ ہے اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل اگر کوئی ایسی کوئی سیریس بات ہوئی تو میرے خیال سے جو ان کا مشورہ ہے کہ ان کے پرسنل ڈاکٹر دیکھ لیں تو وہ ضرور اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی سیریس کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور ان کی ڈکٹیشن کے تحت تو حکومت نے یا جو سپرنٹینڈنٹ ہیں جیل کے انہوں نے نہیں چلنا، انہوں نے پریزن رولز کے تحت چلنا ہے۔ اب یہ چاہے دھرنا دے دیں اڈیالہ کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے یا ڈی چوک چلے جائیں، تو اس سے جو حقائق ہیں وہ تو نہیں تبدیل ہوں گے نا۔ یہ تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا اور سب جھوٹے ثابت ہوئے تھے ان کے سارے بیان۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نعیم صاحب، اب ہم نے کل بھی دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر سی ایم صاحب نے بھی کہا اور آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ تو آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کن نکات پر غور کر رہی ہے؟ کیا 8 فروری سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، یا جس طرح آپ عدالتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو عدالت کے ذریعے ہی آپ معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ نادر صاحب انہوں نے بات کی جی کہ ہم اس طرح سے کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، ہم پریزن رولز کو دیکھ رہے ہیں، ہم فلاں چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان سے پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کے وزراء آ کر کہتے رہے جی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں پم شفٹ کرنے کے حوالے سے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی صداقت مل گئی ہے، پتہ چلا ہے جی، اور پتہ یہ چلا ہے کہ جناب وہ 20 منٹ کے لیے لائے گئے، کبھی کہا گیا 3 گھنٹے کے لیے لائے گئے، تو انہیں تو بتاتے ہی کوئی نہیں ہے، پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے اندر اور اس حکومت کے اندر اتنا ڈفرنس ہے کہ وہ ان کو لوپ میں نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے فارم 47 کے مطابق بنایا ہے، تو انہوں نے کیا ہم نے بتانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24 اکتوبر 2024 کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے اندر کہا گیا کہ خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی دی جائے۔ اس کے بعد صرف ایک دفعہ ملاقات یعنی ایکسیس ہوئی ڈاکٹر کی، اس کے بعد نہیں ہوئی، اور جب وہ ایکسیس ہوئی اس کے بعد کوئی انہوں نے سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، بلکہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، میں نے چیک اپ کیا ہے۔ اور آج یہ کہنا کہ ان پہ بھی پریزن رولز جو ہیں اس کے مطابق سپرنٹینڈنٹ ڈیسائیڈ کریں گے، بھائی عدالت کا حکم جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ سے اوپر ہے، عدالت کا حکم سٹل انٹیکٹ ہے، وہ حکم ختم نہیں ہوا۔ تمام احکامات کو اس سے پہلے بھی انہوں نے ہوا میں اڑایا، چاہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے والا معاملہ ہو، چاہے مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو، چاہے باقی معاملات ہوں۔ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اس پہ ڈال رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں۔ نعیم صاحب ٹھیک ہے، یہی والا جو نقطہ ہے نعیم صاحب آپ کا یہ جی اب اگلا لائے عمل دیکھیں جی چلیں۔ ہم نے کل یہ کہا ہم نے کہ آج کی رات ہم انتظار کریں گے، صبح سپریم کورٹ جائیں گے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے بیٹھ کے ہم نے عدالت کے اندر رجوع نہیں کیا، ہم نے احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ نہیں کروایا، ہم نے گفتگو نہیں کی، ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، چیف جسٹس سے نہیں ملے، اٹارنی جنرل سے بات نہیں کی، کسی سے بات نہیں کی، اور ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں یا
راستے ہم بند کر رہے ہیں. آج اگر کل کوئی صورتحال پیش آتی ہے, کسی طرف ہم بڑھتے ہیں, لانگ مارچ یا احتجاج یا کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی آپ کے سامنے آتی ہے, اناؤنس ہوتی ہے, تو تمام طرح کے ذمہ دار یہ ہوں گے, کل یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی لانگ مارچ پھر شروع کر دیا ہے, دیکھیں جی انہوں نے مطلب سڑکیں بند آپ کرنا نعیم شروع صاحب آپ کر دی. لانگ تو مارچ جب کا سوچ آخری, رہے ہیں؟ نعیم صاحب آپ لانگ مارچ جی کا بالکل سوچ رہے رات ہیں؟ کو بھی گفتگو ہوئی ہے, جی بالکل رات کو گفتگو ہوئی ہے, لانگ مارچ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے, اور راستے سڑکیں بند کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے. جب آپ کے پاس تمام آپشنز ختم ہو جائیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ نے وہی آپشن اویل کرنا ہوتا ہے جو پھر آپ کے پاس آپشن بچ جاتا ہے. تو ہم نے تمام آپشنز اچھا رانا صاحب، اڈاپٹ اب کیے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا سر یہ موقف ہے رانا صاحب. اب پہلے تو حکومت کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے ایک خبر تھی کہ خان صاحب کو پیمز ہسپتال لایا گیا, اس کی تردید کی گئی. اب پھر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ حکومت نے اس کو خفیہ کیوں رکھا, فیملی کو کیوں آگاہ نہیں کیا. ایک تو یہ بتائیے گا, دوسرا جیسے کہہ رہے ہیں نعیم صاحب کے مختلف آپشن جس میں لانگ مارچ بھی ہے اور راستے بند کرنا, ان آپشنز پر بھی اب پی ٹی آئی غور کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ خان صاحب اگر ان کو کوئی بخار ہو گیا ہے یا زکام ہو گیا ہے تو یہ ایسا میٹر نہیں ہے جو کابینہ ڈسکس کرتی ہے یا جو گورنمنٹ کے لیے کوئی کنسرن کا ہے, یہ سپرٹینڈنٹ کا معاملہ ہے. اچھا, اب وہاں انہوں نے وہ ان کو ہسپتال لے گئے اور وہاں ان کی جو بھی آئی چیک اپ ہوا وہ کرا کے واپس آ گئے, یہ روٹین کا معاملہ ہے نا. اب دیکھیں وہ مہمان ہیں 14 سال کے لیے اڈیالہ کے اندر, وہ یہ اڈیالہ جیل کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا وہ چیک اپ کرا دیں گے. اگر کوئی ان کو سیریس کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی تب پھر جیل فیملی کو انفارم کرتی ہے یا ان کی انوالومنٹ یا ان کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے جایا جاتا ہے یا کوئی ان کی رائے لی جاتی ہے. ابھی تو خان صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ ہسپتال وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو وہ لے گئے. تو یہ آپ دیکھیں, ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں کی. یہ 14 سال بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے, بندہ سال میں ہلکی پھلکی بیماری ہو جاتی ہے, تو یہ ان کو فکر کرنے کی اس بیماری کی ضرورت نہیں ہے. وہ اڈیالہ جیل والے خود ہی اس کا بندوبست کر لیں گے. تو اس پہ اب یہ یہاں جو ہے طوفان کھڑا کر دیں اور اس کے اوپر یہ جو ہے وہ ڈرامہ کرنا چاہیں تو یہ ان کا فیل ہے. کہ اس سے کوئی ان کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آگے کا لائے عمل فلانا لائے عمل, یہ کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے. یہ اینڈ میں دیکھیں جتنا کچھ یہ سوچ سمجھ کے جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا اینڈ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ صوبہ بند کر دو, دھرنا دے دو, سڑک بند کر دو, جلاؤ گھراؤ کر لو. تو یہ ان کی ساری سوچ بچار اور ان کی جتنی سٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہی کچھ نکلتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ ابھی جو چیف منسٹر لائے گئے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے تصادم کرنا ہے, انہوں نے جو ہے وفاق کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے, باقی صوبوں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے. تو اپنی ناکری بچانے کے لیے وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو ان سے تو آپ اور کوئی توقع نہیں رکھ سکتے ان چیزوں کے علاوہ. لیکن ڈیفینیٹلی اگر یہ ایسا کریں گے تو ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. بہرحال ان کو اگر خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جب جو ہے وہ ملنے کی اجازت دی گئی قانون کے مطابق تو انہوں نے قانون کو توڑا ہے, انہوں نے وائلیٹ کیا ہے پریزن رولز کو. تو اس وجہ سے یہ ابھی پابندی لگی ہوئی ہے, یا کہہ لیں کہ ملاقاتیں ان کی ڈیلے ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے اگر یہ کوئی ایسا میکنزم پی ٹی آئی یا جو ہے خان صاحب خود یا ان کی بہنیں کوئی ایسا ایفیڈیوٹ یا کوئی ایسا نہ ہو تو شاید کوئی حل نکل ہے. لیکن ابھی یہ کہنا بھی اچھا قبل از وقت ہے, کیونکہ آپ ان سے کوئی اچھی قبل. کی امید کر ہی نہیں سکتے پی ٹی آئی سے. اچھا لیکن اب نعیم صاحب یہ تو چیزیں ہیں, ایک آخری سوال آپ سے ہوگا نعیم صاحب کہ یہ جو بیچ میں کچھ خبریں آئیں کہ کسی مرحلے پر کوئی بات چیت ہوئی ہے, کیا یہ حقیقت ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب یا سلمان صاحب سے کسی کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہو؟ حکومت تو تردید کر رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی پیشکش جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں کروائی گئی. آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ خبر پھر کس طرح سے لیک ہوئی, یا کیا یہ معاملہ تھا کہ اس طرح کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں, یا پارٹی کا حال ہی میں ایک اجلاس بھی ہوا تھا, کچھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کچھ بات چیت ہوئی ہے, جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے آپ سے کہا ہے کہ 8 فروری کی کال جو ہے وہ واپس لے لیں, تو کیا کسی مرحلے پر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ وہ ہسپتال لے کر جاتے ہیں, ہمیں تک نہیں بجایا جاتا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 8 فروری کی کال واپس لے لیں گے. کیا پاکستان کی عوام کو مینڈیٹ ان کا مل گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. بھائی آپ نے بڑا آئینی ہاتھوں سے نمٹ لیا, اب ہم آپ سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے. یہ آپ کی بھول ہے. یہ بدماشی اس طرح سے نہیں چلے گی کہ آپ غیر قانونی کام کریں
اور پھر بدماشی ادھر آ کے جو ہے باتیں کریں جی ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. پاکستان کا آئین آپ توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کا رائٹ ہے ان تک ڈاکٹرز کی رسائی دینا, ان کی فیملی ملنا, ان کے وکلاء ملنا. نواز شریف جیل میں تھے, ڈاکٹر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے, ان سے ملاقات کرتے تھے پارٹی رہنما یا نہیں نعیم کرتے صاحب تھے؟ لیکن یہ تو خان دھمکی نہیں صاحب ہو کی جائے گی کیوں سر؟ پابندی ہے؟ کیا وہ کرپشن کے کیسز کے اندر نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ڈکیتی نہیں کی ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے ایون فیل اپارٹمنٹ نہیں بنائے ہوئے تھے؟ تو وہ کیوں کر رہے تھے ملاقاتیں؟ عمران خان پہ تمام دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا بچے دے رہا ہے یہ توشہ خانہ. تو ہم تو پہلی دفعہ ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا نکل آتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا نکل آتا ہے. یعنی جھوٹے کیسز بنا کر اور پھر آ کر ادھر کہہ دینا جی کہ وہ تو کرپشن کی وجہ سے جیل کے اندر ہے. کہاں کرپشن انہوں نے کی ہے؟ کدھر کرپشن کی؟ 1 روپے کی دکھا دیں, ثابت کر دیں. کوئی کرپشن نہیں کی, وہ اپنے اصولوں پر قائم ہے, اس وجہ سے جیل کے اندر ہیں. آج ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے, کل بھی ہوئی ہے, نیکسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عمل آ جائے گا. ہم تمام آپشنز ہمارے زیر غور ہیں, کسی آپشن سے ہم دریغ نہیں کریں گے. عمران خان سے بڑھ کے ہم کوئی چیز نہیں ہے. ہماری جانیں, ہمارے مال سارے ٹھیک قربان ہے, ہیں, وہ قوم کی خاطر جیل کے اندر ہے. تو ہم ہر طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ مزاحمت کریں گے, آگے بڑھیں گے. ٹھیک. ہاں رانا صاحب, اب نعیم صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی بات چیت کا راستہ ہے, جیسے وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے ملاقات ہو جائے یا ملاقات ہو جائے خان صاحب کے ساتھ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت ارادہ رکھ رہی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, یا اس فیسیلیٹیٹ کرنے کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملاقات یا مذاکرات کے ذریعے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں, میرے خیال سے تو جو نعیم صاحب کی گفتگو ہے اس میں تو پھر کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے, اور اینٹ کا جواب اگر انہوں نے پتھر سے دینا ہے تو دے دیں, پھر دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ان کا کام ہی ہے نا. اچھا, یہ ماحول کو جو ہے وہ انہوں نے یہی ڈرامہ کر کے تو ان کی نوکری بچی ہوئی ہے. تو اگر انہوں نے اپنی نوکریاں بچانی ہے تو یہ کر لیں, آزما لیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کا, نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کا. گفتگو آپ نے سنی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا جو موقف تھا. اب کچھ خبریں تو ملاقات کے حوالے سے آ رہی ہیں, لیکن جیسے نعیم صاحب نے بھی کہا کہ ان کی سلمان صاحب سے بات نہیں ہوئی, تو اس لیے وہ تصدیق نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب ایک اور اہم ایشو ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. جو حال ہی میں عدالت کی جانب سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا تھا, اس فیصلے میں ایران کا نام جو ہے وہ بھی شامل کیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ ایران سمیت جو مختلف ممالک کا ایک نام اس میں شامل کیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ملک جو ہیں یہ دہشت گرد ریاستیں ہیں, اس میں ایران کا نام بھی شامل تھا, جس پر ایران نے سخت احتجاج کیا. اور ذرائع نے تصدیق بھی کی کہ ایران کی جانب سے وزارت خارجہ کو خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ اس فیصلے سے اس ایران کا جو نام ہے اس کو نکالا جائے. ترجمان وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی ایران سے متعلق ایسی کوئی رائے نہیں ہے, اور جو فیصلے میں ایران کا نام شامل کیا گیا ہے یہ جج کی ذاتی رائے ہے, جس پر ایران نے اتفاق نہیں کیا. اور ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ جج کی ذاتی رائے تھی تو جج کو اس فیصلے میں اپنی ذاتی رائے کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. جج کو ہمیشہ جو آئینی اور جو قانونی حوالے ہوتے ہیں وہی دینے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایران کے احتجاج کے بعد جو آج خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جج افضل مجوکا صاحب نے فیصلے سے اس کو ایکسپنج کر لیا ہے, ایران کا نام جو ہے وہ نکال لیا ہے, لیکن اب بھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزمان ہیں, جو مجرمان ہیں یا ملزمان اگر ہم کہیں, ان کو نوٹس جاری کیے بغیر جو کیس ہے اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی, یا اگر ایک بھی لائن اس سے نکالنی ہو یا لفظ میں تبدیلی کرنی ہو تو جو ملزمان ہیں ان کو نوٹس جاری کرنا لازم ہوتا ہے. اب یہ معاملہ ہے کیا؟ سینئر قانون دان ہیں, سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. زبیری صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر یہ ایک اہم معاملہ تھا ایران کے حوالے سے, جو ایک فیصلے میں ایران کا ذکر آیا, دہشت گرد ریاست کہا گیا. یہ معاملہ آج جو ہے اس فیصلے سے ایران کا نام نکالا گیا ہے. کیا یہ اختیار عدالت کو حاصل ہے کہ وہ ملزمان کو نوٹس جاری کیے بغیر یہ جو فیصلہ ہے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جج تو کچھ بھی کر سکتا ہے. انہوں نے اس نے ٹویٹ پہ یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف ایمان مزاری انہوں نے الزام لگایا کہ جی اس نے پاکستان سٹیٹ کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا اپنی ٹویٹ پہ, جس کی جو ون آف دا ریزنز تھی ان کو سزا دینے کی.
اور ان کا کیونکہ صرف 4 ملک ڈیزیگنیٹڈ ہیں یونائٹڈ نیشن سے موسٹ پرابلی یہ جو دہشت گرد ملک، اس میں ایران کا نام بھی لکھ دیا انہوں نے، اور وہ جان سے لکھا. اور اب پھر دیکھیے جب ایران نے پروٹیسٹ کی تو پھر سڈنلی ان کو خیال آیا کہ اوہو یہ تو غلطی ہو گئی، اور نیچی وہاں سے حکم آ گیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہمارے، تم نے کر دیا، تم آ گئی زیادہ ہی پھیل گئے اپنی ججمنٹ دینے میں اور اس بچی کو سزا دینے میں اور اس کو چھٹا کو سزا دینے میں. تو یہ تم نے کیا کیا، اس سے تو ہمارے ملک کے تعلقات خراب ہو گئے اور تو اب اس کو نکالو. اب دیکھیں جو ایک دفعہ جو ججمنٹ سائن ہو جاتی ہے، سیکشن 369 ہے پینل کوڈ کا، کہ اس کے اندر ایک دفعہ ججمنٹ سائن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا انلیس کوئی غلطی ہو جائے سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ ادھر کوئی غلطی تھوڑی کوئی ہے، تو ایک ڈیلیبریٹ فیصلہ ہے کہ پاکستان 4 ملک دہشت گرد ہیں. لیکن نیچرلی اس نے ایک غلط فیصلہ کیا، اس میں اور غلطیاں کی، تو ایک اپلیکیشن دی پروسیکیوٹر نے، اس کے بیسس سے بغیر نوٹس کے اس نے اس کی ترمیم کر دی. یہ اور اس نے غلط بالکل فیصلہ کیا ان جج صاحب نے. تو دیکھیے نا، مطلب کہ یہ تو بالکل آئین و قانون کے خلاف ہے، لیکن وہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہاں مطلب زبیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فیصلہ ایک مرتبہ سائن ہو جائے، فیصلہ آ جائے، تو اس کے بعد ملزمان کو نوٹس جاری کیے بغیر جو ہے اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ نہیں، خاص طور پہ یہ تو اس میں ویسے ہی ترمیم نہیں ہو سکتی. جو ججمنٹس انہوں نے سائٹ کی اپنے آرڈر میں، وہ تو ایک وہ کوئی اگر کوئی غلطی ہو جائے، مطلب کہ کوئی مسٹیک ہو جائے تو بغیر نوٹس کے یہ سارے فیصلے کر دیے. تو یہ تو بالکل ہی آئینی اور غیر قانونی انہوں نے بات کی ہے. اور یہ فیصلہ، لیکن دیکھیے یہاں یہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس ملک میں اس وقت نہیں ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے. تو لیکن اب اس فیصلے اگر وہ اس کی کوئی اپیل کریں گے تو کیس لگے گا ہی نہیں اور وہ چلے گا نہیں. سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، لیکن سر اس کے نیچرلی کوئی ان کو کون اس کو چیلنج کرے. اچھا، لیکن یہ جو ایک انہوں نے حوالہ دیا ہے، یقیناً آپ کے پاس بھی دستاویز ہوں گے، انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کہ اس کے مطابق عدالت کے پاس یہ اختیار ان کو حاصل ہے کہ وہ اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہیں، کوئی لفظ ایکسپنج کرنا چاہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے. نہیں، ایسے پہلی بات تو بغیر نوٹس کے نہیں ہو سکتا، نمبر 1. دوسری پارٹی کو سنے بغیر نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات یہ کہ کوئی جنرلی کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ جب کرمنل کیس میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ریویو ریوائز وغیرہ نہیں. یہ جو حوالے دیے ہیں وہ کیسوں کے فیکٹس بالکل الگ تھے. یہاں اس نے ایک ڈیلیبریٹ فیصلہ کیا جج مجوکا صاحب نے، اور اس کے اوپر اس نے لکھا کہ پاکستان کو دہشت گرد کہنا کہ صرف 4 ملک دہشت گرد، کیسے کوئی غلطی کر دی. اور پھر اسٹینو کے اوپر بھی ڈال دیا کہ جی اسٹینو نے نکالنا تھا، وہ رہ گیا. دیکھیں یہ بالکل ایک مذاق ہو رہا ہے اس وقت ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ. پھر آئین تو ویسے ہی تباہ ہو گیا 26ویں اور 27ویں ترمیم میں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زبیر صاحب، ہم بات کریں گے جو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے. ان کی فیملی، وکلا، پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور اب ان کی صحت کے حوالے سے بھی جو حکومت نے خود تصدیق کی کہ خان صاحب کو پمز ہسپتال لایا گیا تھا. حکومت اس حوالے سے کہتی ہے کہ جیل مینول اور جیل سپرنٹنڈنٹ کا یہ اختیار ہے. سر، قانون کے مطابق اگر آپ بتا سکیں کہ جیل مینول کیا کہتے ہیں فیملی کے حوالے سے، وکلا کے حوالے سے، اور جیل سپرنٹنڈنٹ کے پاس، کیونکہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے یا پی ٹی آئی یہ کہتی بھی ہے یقیناً کہ عدالت کے احکامات موجود ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، لیکن جیل سپرنٹنڈنٹ حکومت کے مطابق یہ ان کا اختیار ہے. تو کیا جیل سپرنٹنڈنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر عدالت احکامات جاری کرے تو اس کے باوجود ان پر عمل درآمد اگر نہ بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر وہ عام پولیس والا ہوتا بیچارہ جو وہاں پہ جیل میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر جیل مینول اور کورٹ کے آرڈر کے خلاف کرتا ہے تو کنٹیمپٹ میں اندر جاتا جیل میں، خود اسی جیل میں جہاں جس کی حکم کی عدولی کی. 3 ممبر بینچ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ ملاقات کریں، ایک فوکل پرسن لگائیں عمران خان نیازی صاحب سے، عمران خان سے اور ان کی زوجہ سے ملاقات کا. ان کا ایک قیدی کا اور ایک قیدی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکلا سے ملے، اپنے لوگوں سے ملے، فیملی سے ملاقات کرائی جاتی ہے. جیل مینول کے اندر ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن وہاں صرف وہ سپرنٹینڈنٹ نہیں بیٹھتا، وہاں شاید اور کوئی بیٹھے ہوئے جو انشور کرتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب وہ آرڈر ہی نہ کر سکیں. آج میں نے سنا ہے جناب صفدر صاحب نے جو وکیل ہیں ان کے
سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے خط لکھا ہے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہ وہ ساری بات کرتے ہوئے کہ جی کیسز لگ نہیں رہے، ان کی اپیلیں چل نہیں رہی، ان کی سسپینشن سینٹنس کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے ان کیسوں میں، توشہ خانہ میں اور دوسرے کیس میں، وہ آج تک لگی نہیں ہے، کب سے وہ پینڈنگ ہے. تو دیکھیے تو آئین و قانون تو کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہوا ہے. تو یہ بالکل اور آرڈر کے خلاف وائلیشن ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے اس پہ یوں نہیں رینگ رہی اس کے کان پہ سپرنٹینڈنٹ کی. نیچرلی وہ کیسے کرے گا، وہ خود مجبور ہے، میں سمجھتا ہوں. نہیں لیکن سر حکومت کا بھی تو موقف ہے نا کہ اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اداروں کے خلاف گفتگو ہوتی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ویلڈ ہے کیونکہ اداروں کے خلاف، اور اگر سیاسی گفتگو کی جیل مینول کے مطابق اجازت نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے جیل مینول؟ میں نے تو نہیں پڑھا. اگر کوئی بات کرتا ہے، وہ ایک اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہے اور ان کا گریونس ہے، اگر کوئی ان کو شکایت ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو کیوں بات کریں؟ اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک آج ان کے پارٹی میں آج میرے خیال سے وہ چیف منسٹر بھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو یہ دیکھیے مطلب کہ سیاست بات ہوتی ہے، یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ سیاست پہ بات ہوتی ہے. یہ لوگ خود ان کے لیڈران جیل میں رہیں، وہ سیاست کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہاں سے انسٹرکشن، ان کو جیل مینول کے خلاف ملاقاتیں بند کی جاتی تھی. دیکھیے آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا نہ بھولیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. کل یہی جو اس طرح کے لوگ ہیں جو آج ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے زبیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب یہ ایک اہم معاملہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایمان مزاری کیس میں جب جج افضل مجوکا صاحب کی جانب سے ایران کو دہشت گرد ریاست جو ہے وہ قرار دیا گیا، تو اس کے بعد ایران کا ایک رد عمل آیا. انہوں نے وزارت خارجہ کو خط لکھا ذرائع کے مطابق اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ایران نے یہ کہا کہ جو ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دیا گیا ہے اس کو امینڈ کیا جائے، اس کو ایڈٹ کیا جائے اور وہ لفظ نکالا جائے. جس پر آج ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل بھی فارن آفس کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جج کی ذاتی رائے ہے، پاکستان کا ایران کے حوالے سے ایسا کوئی موقف نہیں ہے. لیکن ایران نے اس سے بھی اتفاق نہیں کیا اور یہ کہا کہ اگر یہ ذاتی رائے ہے تو اس کا اظہار فیصلے میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا. فیصلے میں صرف قانونی نکات اور قانونی حوالے ہونے چاہیے تھے. لیکن آج یہ اہم پیش رفت جو وہ سامنے آ رہی ہے کہ ایمان مزاری کیس میں جو ایران کا ذکر تھا اس کو امینڈ کیا گیا ہے، اس کو ایکسپنج کیا گیا ہے اور ایران کا نام جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے. اب اس حوالے سے زبیری صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور قانونی ماہرین کے مطابق کہ ملزمان کو نوٹس جاری کیے بغیر اگر ایک فیصلہ جاری ہو جائے اور اس پر سگنیچر ہو جائیں تو اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ایک لفظ یا لائن تبدیل بھی کرنی ہے تو ملزمان کو نوٹس جاری کرنا، ان کو بلانا لازم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے مختلف جو سوالات ہیں وہ تو اٹھ رہے ہیں، لیکن ایران کا جو احتجاج تھا اس احتجاج کے نتیجے میں ایک جو اہم پیش رفت ہے وہ ضرور سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیں کہ اس پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.